अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की तफसीर जारी है। 15 आयतों तक हमने उसकी तफसीर पढ़ी। अब 16वीं आयत की तिलावत करते हैं। मुनाफिकीन के अहवाल का जिक्र चल रहा है। अब अल्लाह ताला उनके ताल्लुक से बयान करता है। उलाइकल्लज़ीना इश्तरउद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइकल्लज़ीना, ठीक है, ये वो लोग हैं, इश्तरउ, जिन्होंने खरीदा। इश्तरा, इश्तरा का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, किसी चीज को परचेस करना, खरीदना। उलाई का वो लोग, अल्लज़ीना जो, इश्तरो खरीदा, अद्दलालता गुमराही। दलालत किसे कहते हैं? गुमराही को। देखें ये लफ्ज मुअन्नस है, आखिर में तायतानी से। बिल हुदा, हिदायत के बदले। हुदा का मतलब हिदायत। तो वो लोग जिन्होंने खरीदा हिदायत के बदले गुमराही को, जिन लोगों ने हिदायत के बदले गुमराही को खरीदा। खरीदने का क्या मतलब? हिदायत के बदले गुमराही को खरीदने का क्या मतलब? तफसीर कहते हैं, आई इस्तब्दिलूहा भी, यानी कि उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को कबूल किया। उन्हें हिदायत का रास्ता बतला दिया गया कि तुम ईमान लाओ और हक बातों पर अमल करो, तो उन्होंने हिदायत के रास्ते को छोड़ दिया और उस हिदायत को बदल दिया। किसके जरिए? गुमराही के जरिए। तो गोया के वो क्या कर रहे हैं? हिदायत के बदले गुमराही को खरीद रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है एक मिसाल के जरिए समझा रहा है कि ईमान के बदले कुफ्र को इख्तियार करना गोया के हिदायत के बदले गुमराही को खरीदना है। ठीक है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो बस मा रबिहत, नफा न दिया, ये मा नाफिया है नो के लिए। रबिहत, रबिहत का मतलब रिबहुन किसे कहते हैं? प्रॉफिट को कहते हैं। रबिहत नफा न दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, तो उनके बिजनेस ने, उनकी तिजारत ने उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया, उन्हें किसी किस्म का नफा नहीं दिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, याद रखें कि जुमला फ़िलिया में जब कभी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मनफी जुमला बनाना है, तो आप क्या करेंगे? ये देखेंगे, अगर जुमला अगर वो मुजारे है, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वाला माना दे रहा है, तो आप उसको ला के जरिए क्या कर सकते हैं? नेगेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर अगर वो जुमला फेलिया जो है पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस को माजी में कन्वर्ट कर, सॉरी, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप उसके शुरू में माँ दाखिल करोगे। ये माँ नफी के लिए इस्तेमाल होता है, उसे माए नाफिया कहते हैं। तो अभी देखें, फमा रबिहत, ठीक है, ये रबिहत पास्ट टेंस वाला है, तो उसके लिए माँ इस्तेमाल किया, यानी नफा न दिया। तिजारतुहुम, उनकी तिजारत ने। तिजारतुन क्या मतलब? तिजारतुन बिजनेस को कहेंगे, तिजारतुहुम उनकी तिजारत। ठीक है। तो उलाइकल्लज़ीना इश्तरउद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उन लोगों ने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत ने उन्हें कोई नफा नहीं दिया। नफा नहीं दिया का क्या मतलब? ऐ मा रबिहु फीहा बल खसीरो, कि यानी कि उन्हें कोई मुनाफा नहीं हुआ बल्कि उनको नुकसान हुआ है। तो बट कहने के लिए अरबी में बल लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू में हम कहते हैं बल्कि। उन्हें नफा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। ठीक है। दे डिड नॉट गेट एनी प्रॉफिट बट दे गॉट लॉस। ठीक है। तो बट कहने के लिए बल इस्तेमाल होता है। बल खसिरू, यानी उन्होंने खसारा उठाया, नुकसान उठाया। ठीक है। लिमसीरहिम इलन नारिल मुअब्बदति अलैहिम। ठीक है। तो नुकसान कैसे हुआ उनका?
کہ انہوں نے آخرت کی جہنم کی ہمیشہ رہنے والی آگ کو اختیار کر لیا، تو گویا کہ انہوں نے نقصان اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یہ مجاز عقلی ہے. وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہ تھے. اس کا ترجمہ یوں کریں گے، وما كانوا مہتدین، اور وہ جانتے ہی نہ تھے. ٹھیک ہے، یعنی یہ تجارت کا طریقہ کہ کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے، یہ انہیں بالکل پتہ ہی نہیں. یعنی انہیں بزنس کرنا آیا ہی نہیں، انہیں بزنس کرنا آیا ہی نہیں. وما كانوا مہتدین، صحیح طریقے سے انہیں بزنس چلانے نہیں آیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کفر کو چھوڑتے اور ایمان کو اختیار کرتے، تو ان کی تجارت جو ہے یہ کامیاب ہوتی، اور آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملتا، پروفٹ ملتا، ان کو اس کا نفع ملتا. ٹھیک ہے، تو وما كانوا مہتدین یعنی فیما فعلوا، یعنی جو کام انہوں نے کیا اس کے اندر وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، یعنی صحیح کام انہوں نے نہیں کیا. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ان کی مثال کو بیان کر رہا ہے منافقین کی، کہ منافق کیسے ہیں. ان کے لیے دو مثالیں بیان کرے گا. پہلی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے. کن کی مثال؟ منافقین کی. یعنی صفتہم فی نفاقہم، ان کی منافقت کی، نفاق کی جو صفت ہے اس کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، یعنی اس شخص کی طرح کہ جس نے آگ جلائی. استوقد کا کیا مطلب؟ آگ جلانا. استوقد بمعنی اوقد، یعنی آگ کو جلانا. ٹھیک ہے، نارن، نار کا کیا مطلب ہے؟ آگ. عربی میں نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. یہ نار لفظ مؤنث ہے، یاد رکھیں، یہ مؤنث معنوی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اسے مؤنث سیمائی کہہ لیں ہم. تو مؤنث معنوی ہے، اس کے اندر کوئی علامت مؤنث جیسے کہ تائے تانیث، الف مقصورہ، الف ممدودہ وغیرہ تو نہیں ہے، مؤنث لفظی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ مؤنث عربوں میں استعمال ہوتا ہے آگ، تو اسے ہم مؤنث ہی کہیں گے. اور اس کے اعتبار سے آگے فعل آ رہا ہے اضاءت. ٹھیک ہے نا، یہ مؤنث استعمال ہوا. تو نارن کیا ہے؟ آگ. یہ لفظ مؤنث ہے، بس اتنا یاد رکھیں. تو مثلہم، ان کی مثال نفاق میں ایسی ہے کمثل الذی، جیسے کہ کسی شخص نے استوقدا، آگ جلائی. کیا جلا؟ استوقدا نارن، آگ کو جلایا. کہاں جلایا؟ فی ظلماتن، فی ظلمتن یعنی اندھیرے میں آگ کو جلایا. فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گئی، ای انارت، یعنی کہ وہ آگ جل گئی، روشن ہو گئی. اضاءت کا کیا مطلب؟ اس آگ نے روشن کر دیا. ٹھیک ہے، جب اس آگ نے روشن کر دیا ما حولہ، اپنے اطراف کو. حول کہتے ہیں سراؤنڈنگز کو، اطراف کو. ما حولہ یعنی اس کے اطراف جو بھی چیزیں تھیں، جب اسے اس نے روشن کر دیا. ٹھیک ہے، فَأَبْصَرَ وَاسْتَدْفَأَ وَأَمَنَ مِمَّنْ يَخَافُ. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آگ جل گئی، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے حرارت اور روشنی حاصل ہوئی اور امن حاصل ہو گیا، یعنی خوف جاتا رہا. دیکھیں، اس کو ایسا سمجھ لیں کہ بہت گہرا اندھیرا ہے، کوئی جنگل بیابان میں ہے دور کہیں پہ، اور وہ شخص اکیلا ہے. اب اندھیرے میں اسے خوف محسوس ہوگا، ڈر محسوس ہوگا. تو وہ اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ آگ جلائے گا. آگ جلایا، روشنی جلایا. جیسی ہی آگ جل گئی تو اب روشنی نے اطراف کی چیزوں کو کیا کر دیا؟ ظاہر کر دیا، روشن کر دیا. تو آدمی کا کچھ خوف کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ذہب اللہ بنورہم، ذہب، ذہب اللہ، اللہ لے گیا، بنورہم، ان کے نور کو، یعنی اس کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا. ای اطفأہ، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا. ٹھیک ہے، وجمع الضمیر مراعاتا لمعنی الذی. ٹھیک ہے، الذی کے
معنی کی رعایت کرتے ہوئے یہ بنورہم میں جمع کی ضمیر لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذہب اللہ بنورہم، ذہب، ذہب اللہ، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے؟ یہ ماضی کا لفظ ہے، ذہب اللہ، اللہ تعالی جو ہے لے گیا، بنورہم ان کے نور کو، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی روشنی کو، آگ کو بجھا دیا۔ وَتَرَكَهُمْ، ترک، ترکن کا کیا معنی؟ چھوڑ دینا، لیو کرنا، چھوڑ دینا، ترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، یا اب وہ دیکھ نہیں سکتے، لا یبصرون اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ دیکھ لیں آیت کا، کیا کہتے ہیں کہ ان کی مثال، مثلہم ایسی ہے منافقت میں، کمثل الذی استوقد نارا، جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت پس جب وہ آگ روشن ہو گئی، روشن کر دیا آگ نے، ما حولہ اس کے اطراف کو، ذہب اللہ بنورہم تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، یعنی اسے بجھا دیا، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون کہ اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اندھیرے میں جب آدمی نے آگ جلائی تو اس کا خوف تو دور ہو گیا تھا، اور اس سے اس کو بینیفٹ مل رہا تھا، روشنی مل رہی تھی، حرارت مل رہی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی آگ کو بجھا دیا، وہ دوبارہ خوف کی حالت میں آ گیا، اور دوبارہ اس کا خوف لوٹ آیا، اور اس بار خوف کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ بڑھے گا، یعنی اس کے پاس ایک ہی سورس تھا آگ کا جس کے ذریعے وہ اپنے خوف کو دور کر رہا تھا، اب وہ بھی کیا ہے، وہ بھی سبب جاتا رہا، اب یہاں اس کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو منافقین کی مثال بھی ایسی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ما حولہم متحیرین عن الطریق خائفین فکذالک، ان کے اطراف میں جو بھی روشنی تھی، وہ جو بھی چیزیں نظر آ رہی تھی، اب راستے وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہے کیونکہ آگ بجھ گئی، تو اب وہ کون سے حال میں ہے؟ حیران و پریشان ہیں اور خوف زدہ ہیں، فکذالک اسی طرح، ہؤلائی یہ وہ لوگ، آمنو، آمنو جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا، آمنو بھی اظہار کلمت الایمانی، کلمہ کہہ کر، کلمے کے ذریعے اپنے ایمان کا اظہار کیا، فَإِذَا مَاتُوا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ مریں گے تو ان کے اوپر خوف اور عذاب آئے گا۔ تو منافق کی مثال کو یوں سمجھایا ہے کہ جس طرح آگ کو جلا کر آدمی اپنے خوف کو دور کر لیتا ہے ٹیمپرریلی، اور پھر آگ بجھ جاتی ہے تو اس کا خوف پھر مزید بڑھ جاتا ہے، اسی طرح منافق کیا کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کلمہ کہہ کر، کلمے کا اظہار کر کے اپنے آپ کو ظاہری جو عذاب ہے دنیاوی، یعنی کہ جو عقوبات ہیں، یعنی مسلمان جو مسلمانوں کے ساتھ جو لڑائیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا جو کفار کے اوپر جو چیزیں عائد کی جاتی ہیں، اگر اسلامی حکومت ہے تو جزیہ ٹیکس دے کر رہنا پڑتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو انہیں دینا نہیں پڑے گی، تو گویا کہ انہیں چھوٹا سا بینیفٹ مل گیا کلمہ کہنے کی وجہ سے، ان کا تھوڑا سا خوف جاتا رہا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ مریں گے، گویا کہ اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا، جیسے ہی وہ مریں گے تو ان کے عذاب میں، عذاب کو جب دیکھیں گے تو خوف اور گھبراہٹ میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اب ان کے پاس تو کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں بچا، ایک ہی آپشن تھا، دنیا میں تھے تو کلمے کا انہوں نے اظہار کر کے دنیاوی احکامات سے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آخرت میں ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتا، تو گویا کہ اب ان کے خوف اور گھبراہٹ میں اس شخص کی طرح اضافہ ہو جاتا جس شخص کی آگ بھی بجھ گئی۔ تو یہ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، تو آگے فرماتا ہے، تو ہم یعنی وہ لوگ، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون، سمن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہرے ہونا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں یعنی بول نہیں سکتے، عمیون یعنی اندھے ہیں، تو گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون تو بس وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب سمن سے کیا مراد؟
کیا ان کے کان نہیں تھے؟ انہیں سنائی نہیں دیتا تھا؟ سنائی تو دیتا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی تھی، وہ دیکھتے بھی تھے، ان کی زبان بھی تھی، وہ بولتے بھی تھے، تو اللہ نے انہیں گونگے، بہرے اور اندھے کیوں کہا؟ تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سمن کا مطلب کہ سمن عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول، یعنی کہ ان کے پاس کان تو ہیں لیکن جس طرح سننے کا حق تھا انہوں نے ویسے سنا نہیں، حق کو سنا اور اگنور کر دیا، گویا کہ انہیں اسے سنا ہی نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے، باپ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کر رہا ہے، بیٹا سنی انسنی کر رہا ہے، یعنی اس کے کان ہوتے ہیں، وہ سن رہا ہوتا ہے اور پھر اس کی بات پر عمل نہیں کرتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ یہ باپ اپنے باپ کی سنتا ہی نہیں ہے۔ سنتا نہیں ہے کا کیا مطلب؟ کیا اس کے کان نہیں ہے؟ اس کے کان تو ہے لیکن سن کر عمل نہیں کرتا، یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح بیٹا سنتا ہی نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں، یہ حق کو سنتے ہی نہیں ہے۔ حق بات قرآن ان کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق بات بیان کر رہے ہیں، باوجود اس کے اس کو قبول ہی نہیں کر رہے، گویا کہ وہ سنی انسنی کر رہے ہیں، ان کا سننا نہ سننے کے جیسا ہے، گویا کہ وہ بہرے ہیں۔ بکمن ای خرسن، خرسن جو ہے وہی معنی ہوتا ہے کہ گونگے کو کہتے ہیں، یعنی جو شخص بول نہیں سکتا، بولنے کی صلاحیت جس کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ خرسن عن الخیر فلا یقولون، یعنی کہ وہ حق بات اپنی زبان سے نکالتے ہی نہیں ہے، کوئی بھی سچی بات اپنی زبان سے اٹر نہیں کرتے، آلریڈی وہ جھوٹ بات سے ہی ان کی منافقت کی ابتدا ہوئی ہے، تو خیر کی بات نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ نہ خیر کی بات سنتے ہیں نہ خیر کی بات کہتے ہیں۔ عمیون عن طریق الہدا، ان طریق الہدا یعنی کہ اندھے ہیں، اندھے ہیں کا کیا مطلب؟ حق راستہ انہیں نظر ہی نہیں آتا، سچائی والا راستہ انہیں نظر نہیں آتا، فلا یرونہ، پھر انہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے، اگرچہ کہ ان کے سامنے ساری چیزیں بتاتی گئی کہ سچائی یہ ہے، حق بات یہ ہے، ہدایت والا راستہ یہ ہے، اسے اختیار کرو، تو اسے دیکھتے ہیں تو نظر انداز کرتے ہیں، تو ان کا یہ نظر انداز کرنا گویا کہ انہوں نے صحیح سے اسے دیکھا ہی نہیں جیسے کہ دیکھنے کا حق تھا، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں۔ تو اللہ نے کہا سمن بکمن عمیون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے؟ رجع یرجع کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، رجوع کا مطلب لوٹنا، واپس پلٹنا، تو یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، فرمائے واپس کہاں سے پلٹیں گے؟ عن الضلالتی، گمراہی سے، یعنی جو گمراہی میں یہ پڑ چکے ہیں اب گمراہی سے پلٹ کر ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں، فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین جو کفر میں آگے بڑھ چکے ہیں، انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ اپنے اوپر گمراہی کو لازم کر لیا ہے، تو اب یہ ہدایت کی طرف کبھی لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو کسی منافق نے اب تک توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے، جو شخص منافق تھا وہ منافق ہی مرا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی مدینہ میں تھا اور بھی دوسرے منافقین تھے، تو زندگی بھر اپنی زبان سے کلمہ کہتے رہے، دل میں ان کے نفاق بٹھا کر رکھتے تھے، لیکن آخر مرتے دم تک انہوں نے توبہ نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا سمن بکمن عمیون، نہ حق بات سنتے ہیں نہ حق بات بولتے ہیں نہ حق بات کو دیکھتے ہیں، حق طریقے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، فہم لا یرجعون، تو وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اپنے نفاق کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے والے ہرگز نہیں ہے۔ تو یہی ہوا کہ منافقین مر تو گئے لیکن کبھی انہوں نے رجوع نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کافی ہے، 18 آیتیں ہو گئی، انشاءاللہ اگلے درس میں اگلی آیت کو شامل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔